आज हम जो है वो इन डिटेल बात करेंगे वो उस पे ड्यूटीज़ एंड क्वालिटीज़ ऑफ पब्लिक रिलेशन पे। हमारे यहाँ कुछ चीज़ों के बारे में मिसकंसेप्शन पाई जाती है, जो कि कुछ पढ़ने से ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। ये ड्यूटीज़ ऑफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर क्या होती हैं? जैसे मैं कि बात कर रहा था आपसे कि कुछ हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं, जिनके हवाले से हम ये कहते हैं आमतौर पे अब क्लैरिटी नहीं है चीज़ों के हवाले से हमें, हमें डिटेल में चीज़ों के हवाले से पता नहीं है। इसी तरह से पब्लिक रिलेशन भी उनमें एक ऐसी चीज़ है जिसके हवाले से अक्सर हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन है। हम ये समझते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम सिर्फ़ कोई प्रेस रिलीज़ बना देना और इस तरह से कोई खबर जो है वो अखबार में लगवा देना सिर्फ़ इस हद तक काम है, हालाँकि ऐसा नहीं है। ये एक फुल फ्लेज्ड ड्यूटी है और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। बल्कि ए टू ज़ी अगर मैं कहूँ तो इसमें चीज़ें आ जाती हैं। तो इस हवाले से आज ज़रा हम इसे इन डिटेल देखते हैं कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स की जो ड्यूटीज़ हैं वो क्या होती हैं। मेन टास्क बेटा जो इसके हैं वो ये हैं, इमेज बिल्डिंग, कि आप एक बात तो ये ज़हन में रहे कि पब्लिक रिलेशन आपका इंडिविजुअल भी हो सकता है, किसी पर्सनैलिटी के लिए भी वो काम कर सकता है। जैसे बड़े-बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई शोबिज़ से तल्लुक़ रखता है, कोई पॉलिटिशियन है या और कोई बिज़नेसमैन है, तो उसने अपना एक सॉफ्ट इमेज डेवलप करने के लिए किसी पब्लिक रिलेशन कंपनी को या किसी पर्सन को हायर किया हुआ है। तो इमेज बिल्डिंग सिर्फ़ जो है वो हमने कंपनी के हवाले से नहीं, किसी अदारे के हवाले से नहीं, किसी पर्सन के हवाले से नहीं, बल्कि ये सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। उसमें कोई कंपनी भी शामिल हो सकती है, अदारा भी शामिल हो सकता है, वो कोई स्कूल हो सकता है, वो यूनिवर्सिटी हो सकती है, वो पर्सन हो सकता है, वो मैकडॉनल्ड हो सकता है, वो सीमेंट फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी। तो कोई सीमेंट फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी। तो उसमें हमने क्या करना है कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो है या ओवरऑल अगर हम कहें कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट जो है, उसका जो काम है वो उसकी इमेज बिल्डिंग करना है। तो उसके लिए ज़ाहिर है कि अब अगर आपने इमेज बिल्डिंग करनी है तो किसी एक चीज़ से या किसी एक ख़ास मीडियम को इस्तेमाल करके नहीं कर सकते। आपको उसके लिए डिफरेंट मीडियम भी इस्तेमाल करने पड़ते हैं एंड यू हैव टू यूज़ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर दैट पार्टिकुलर पर्पस। और आपको इन सब चीज़ों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो तब जाके आप जो है वो उसके हवाले से जो मेन टास्क है उसके मेजर टास्क जो हैं वो किसी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के बेटा उसमें सबसे पहले क्या है कि आपने इमेज बिल्डिंग के लिए काम करना है और डेफिनेटली यू विल वर्क फॉर द पॉजिटिव इमेज टू प्रमोट द पॉजिटिव इमेज ऑफ दैट कंपनी पार्टिकुलर पर्सन। इसके बाद है जी डेवलपिंग। ठीक है, एक तो ये कि आपने जो इमेज बिल्ड करना है, आपने सिर्फ इमेज बनाना नहीं है बल्कि उस इमेज को प्रमोट भी करना है। तीन चीज़ें हैं बेटा, एक तो किसी चीज़ को कायम करना, फिर उसी चीज़ की प्रमोशन के लिए काम करना और ये मेंटेन, सॉरी ये यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गए हैं, तो मेंटेन करना उसको, तीसरी चीज़ जो है वो उसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का काम ये है कि एक तो उसने उस कंपनी के लिए, उस फर्द के लिए उसकी इमेज बिल्डिंग की, देन उसको प्रमोशन के लिए, उसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वो काम करता रहता है और ताकि उसके साथ-साथ जो है वो जो ऑलरेडी एक म्यार हासिल कर चुका है, वो म्यार जो है वो मेंटेन रखना भी उसका काम है। क्योंकि अगर आप मुसलसल इस पे काम नहीं करेंगे, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ को नहीं अपनाएँगे, तो बेटा एक वक़्त ऐसा आएगा कि वो जो आपने इमेज डेवलप किया है, वो डाउन होना शुरू हो जाएगा और फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। लिहाज़ा मेजर टास्क जो हैं वो इमेज बिल्डिंग, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग, ये तीनों काम जो हैं वो एक पब्लिक रिलेशन ऑफिसर करता है। देन है जी सॉरी आज कुछ गला सुबह से ही खराब है। बहरहाल, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स पब्लिक्स। पब्लिक्स पे हम डिटेल में कल बात कर चुके हुए हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिक कौन कौन सी होती है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही दूसरे लोग भी उसके बारे में सोचें। अगर आप पॉजिटिव इमेज रखना चाहते हैं तो आपकी पब्लिक के अंदर भी आपका इमेज पॉजिटिव हो।
تو पब्लिक पे हमने बात कर ली थी कि पब्लिक एक्सटर्नल भी होती है और पब्लिक इंटरनल भी होती है। तो दोनों सूरतों में पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स का ये काम है कि वो कंपनी के इमेज को डेवलप करे, मेंटेन करे और उसके साथ-साथ जो कंपनी से रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, जो उसकी पॉपुलेशन है, जो उसकी पब्लिक है, उसका और कंपनी का एक रिश्ता जो है, अच्छा रिश्ता, वो भी कायम रहे और उन दोनों की जो सोच है, कंपनी के हवाले से, पर्सन के हवाले से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है मुश्तरका, वो भी बेटा कायम रहे। जी, पब्लिक रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक कोई आसान जॉब नहीं है। कैसे? कि आपने लोगों के ओपिनियन को बेटा मोल्ड करना है। तो लोगों का ओपिनियन इतनी जल्दी मोल्ड नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ एक रिवाज है या रुझान है कि नई चीज़ों को ज़रा कम जो है वो कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जैसे ट्रेडिशनल वो नई चीज़ों को कम कबूल करते हैं। तो पुरानी चीज़ों पे ट्रेडिशनली रवायात पसंद जो लोग होते हैं वो उसी के अकॉर्डिंगली चल रहे होते हैं। सो लिहाजा या ऑलरेडी आप किसी एक तो ये है ना कि न्यू जो है वो कोई ओपिनियन देना। दूसरा ये है कि आप ऑलरेडी किसी एक ओपिनियन पे हैं, तो उस ओपिनियन से आपको मोल्ड करना, ठीक है? ये एक मुश्किल काम है। लिहाजा लोगों के जो आरा हैं, जो ओपिनियंस हैं, ठीक है? सो उनको मोल्ड करना ये पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की एक जॉब है और इट्स नॉट एन ईज़ी टास्क बिकॉज़ लोगों को साइकोलॉजिकली डील करना और उनको किसी एक राय से दूसरी राय पे लेके आना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो यूज़ करनी पड़ती हैं। Then creating good attitudes towards the organization and winning over public confidence। तो इसके साथ साथ आपने जो है वो अवाम का जो इत्तेमाद है वो भी हासिल करना है और उसके बाद ये काम जो है किसी का एतमाद हासिल करना कि लोग आप पे यकीन करें, तो ये इज़ अ थॉर्नी एंड चैलेंजिंग टास्क। कांटों पर रिसेज होती है ना जैसे, ठीक है? तो यहाँ पे मुश्किल के मीनिंग्स में आएगा इसको, डिफ़िकल्ट के मीनिंग्स में आएगा। तो लोगों का ओपिनियन बदलना और उनकी राय को चेंज करना या उनकी नए राय किसी चीज़ के बारे में कायम करना, ये कोई आसान काम नहीं है, बल्कि ये एक चैलेंजिंग टास्क जो है, इसको लिया जाता है। अब हम इसकी मुख्तलिफ ड्यूटीज़ पे वन बाय वन बेटा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात है रिसर्च, जिसका हमारे यहाँ रवाज नहीं है। साडा ओ हाल है कि अन्या वाला जिन्ने लाई गल्ले उनके मगर टुर चले। हम किसी लोग चीज़ों के ऊपर रिसर्च नहीं करते। जैसे अगर हम बात करें तो आज भी जो पब्लिक रिलेशन की आप किताब पढ़ रहे हैं, आप जो मैस कम्युनिकेशन की किताब पढ़ रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो अभी आप रेलिवेंट हैं जो आपसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो आप पढ़ रहे हैं, ये सारी की सारी जो हैं वो किस दौर की लिखी हुई हैं और किन की लिखी हुई हैं। इनकी ये बेसिकली गाइड्स बुक्स हैं। इनकी जो जेन्युइन ऑथर्स हैं वो और हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो इतने-इतने बड़े पीएचडीज़ मेरे समेत इतना सारा हमने काम किया हुआ है, हज़ारों पीएचडी हमने बनाए हैं रिसर्च करके, ये कहाँ है? अगर हमें आज भी जनरल साइंस की किताब जो है वो हमने या फिज़िक्स, केमिस्ट्री की किताब जो है या कोई भी थ्योरी पॉलिटिकल की, डेमोक्रेटिक कोई भी, वो हमने फॉरेनर की पढ़नी है और वो भी 1960 में जो उन्होंने दे दी थी, तो फिर हम क्या कर रहे हैं? हमारी रिसर्च सिर्फ़ और सिर्फ़ शेल्फ्स के लिए है, नाम के साथ डॉक्टर सिर्फ़ लिखने के लिए है और एंड दैट्स इट। हम जो है वो एतकादात पे, अपनी हाइपोथेसिस पे काम करते हैं। हमारे यहाँ रिसर्च का काम नहीं है, क्योंकि जो ट्रू रिजल्ट्स हैं, वो आपके सामने जो ट्रू फैक्ट्स हैं, वो रिसर्च के नतीजे में आते हैं। और हम जो हैं वो देखें कभी भी किसी ने मसलन लाहौर में एक प्रोजेक्ट बना है, आपके यहाँ एक प्रोजेक्ट बना है मेट्रो बस वाला, मेट्रो ट्रेन वाला, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। यहाँ पे लाहौर में दोनों बने हैं, मेट्रो ट्रेन भी और मेट्रो बस भी। लेकिन आप इस पे कभी रिसर्च कर लेते पहले और कई लोग उससे बर्बाद भी हुए हैं, कई लोगों ने मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह ये अब ये
میں اگر پنڈی کا آپ کو واقعہ بتاؤں تو مری روڈ پہ بینزیر ہاسپٹل کے پیچھے چاندنی چوک ہے میرا خیال ہے، ہاں جی. تو دیٹ ٹائم میں جہان پاکستان کا آفس ہوتا تھا، یہ جہاں پہ اس نے ڈی چوک میں عمران خان نے احتجاج وغیرہ کیا تھا، وہاں سے تھوڑا سا اس کے پاس کر کے آپ کہہ لیں، مجھے اب ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو وہاں سے میں رات کو کاپی بیچ کے اخبار کی کو 1:30-2 بجے، میری رہائش تھی گارڈن کالج میں، اس کے پہلے میں وہاں پہ آفیشیل ریزیڈنسی، پھر اس کے پاس ہی میں نے ایک گھر لے لیا. تو میں وہاں سے واپس آ رہا تھا تو وہ چاندنی چوک آپ کہہ لیں اور مری روڈ پہ جو ان بٹوین بینزیر ہاسپٹل کے یہ کام ہو رہا تھا اس کا میٹرو کا، اور اندھیرا تھا، کوئی لائٹنگ بھی نہیں تھی. ایک بائک پہ چلا بیچارہ آیا بائک والا، وہ سامنے سریے تھے یا وہ ایک بڑا سا سیمنٹ کا پڑا ہوا تھا. وہ بیچارہ موقع پہ ایکسپائر ہو گیا، نعوذ باللہ استغفر. اس طرح سے لاہور میں اور بھی بہت ساری جگہوں پہ میں نے کام بہت سارے دیکھے ہیں. کئی لوگوں کے جن کے بزنس برباد ہوئے اور انہوں نے خودکشیاں بھی کی، لوگوں نے کئی دفعہ جن کے بزنس خراب ہو گئے، کیونکہ جو بزنس کرایہ دار کر رہا تھا وہ تو مارا گیا، مالک کو تو پیسہ مل گیا. لیکن کتنے لوگوں کو اس کی ضرورت تھی آنے والے وقت کے لیے نہیں تھی. اتنا زیادہ لون لے کے قرضہ لے کے ہم نے کام کیا، یا اس طرح کے اور بہت سارے پروجیکٹ، تو ہمارے ہاں کوئی اس پہ ریسرچ نہیں کی جاتی. بیٹا ہوتا یہ ہے کہ کسی بھی پروجیکٹ کو شروع کرنے سے پہلے اس کی پائلٹ سٹڈی کی جاتی ہے. چھوٹے لیول پہ ہم اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب چھوٹے لیول پہ وہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کی خامیاں خوبیاں دیکھ کے پھر اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اور ہمیشہ جب ہم کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس پہ پرپوزلز چیزیں ساری بنتی ہے، لیکن یہاں پہ پولیٹیکل فیصلے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو اکیڈیمکلی ہمارے یہاں ریسرچز ہو رہی ہیں، ہر فیلڈ کے ڈاکٹر ہونے کے باوجود ہمیں کہیں پہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، کیونکہ جتنے بھی تھیسس کر کے ریسرچ کر کے وہ الماریوں میں پڑے ہیں، کیڑے کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد جو نیا آئے گا کوئی، وہ اس میں سے نقل مارے گا، اینڈ دیٹس اٹ. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے ہمارے یہاں. سو پبلک ریلیشن آفیسر نے چونکہ ایک آرگنائزڈ ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں اور اس کو ٹرو سینس میں ڈیٹا چاہیے. مثلا اگر ہم ابھی کہیں کہ عمران خان کو، وزیر اعظم پاکستان کو، یا کسی پولیٹیشین کو پی آر کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہم اس کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کریں. دنیا میں یہ بڑی بڑی کمپنیاں موجود ہیں، مطلب مختلف لوگوں نے مختلف کمپنیوں کو ہائر کیا گیا ہوتا ہے جو آپ کی امیج بلڈنگ کے لیے کام کرتی ہیں. عام بندے کو نہیں اس کا پتہ چلتا. تو اگر ہم کہیں کہ جی ہم پرائم منسٹر آف پاکستان کی امیج بلڈنگ کے لیے نہ صرف نیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل لیول کے لیے کام کریں، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فی الحال پرائم منسٹر کھڑے کہاں پہ ہیں. تو وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ میں آپ سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے؟ وہ آپ میرے سے پوچھیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. تو اس میں کیا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے مطلب ان کے جو پولیٹیشین ہے، کوئی اور ہے یا کوئی کمپنی ہے، تو ان کے ساتھ والے تو کہیں گے سر کیا بات ہے، کمال کر دیا سر آپ نے، سر دنیا آپ کی فین ہو گئی ہے، سر دنیا آپ کی سر پیڈسٹل فین ہو گئی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ امیج پازیٹیو ہے؟ تو اس کے لیے وی ڈو ریسرچ. ہم ریسرچ کریں گے جس کے نتیجے میں کریکٹ ڈیٹا ہمارے پاس آئے گا، اور ہم یہ ریسرچ بتا کے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو ایکچوئل چیزیں ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں، اور اس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ اگلی اسٹریٹجی پلان کریں کہ اگر اچھے ریزلٹس نہیں ہیں اور امیج پازیٹیو نہیں ہے تو پھر ہم جو ہے اس کے پازیٹیو امیج کے لیے کام کریں گے. سو پہلا بنیادی کام جو ہے وہ ریسرچر کا، وہ ریسرچ کرنا ہے، سوری آفیسر کا، وہ ریسرچ وہ خود کرے یا کسی کی مدد سے کرائے تو، لیکن آبجیکٹو ڈیٹا بیٹا اس کے پاس آئے گا تو اس کی بنیاد پہ وہ اپنی اسٹریٹجیز کو بہتر پلان کر پائے گا. ادروائز تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو جھوٹ ہو جھوٹ جو ہمارے ہاں چلتا ہے. اور دوسری ریسرچ اس کے ایک تو یہ کہ اس کو جو ایکچوئل سچویشن ہے اپنی کمپنی کی، ادارے کی، چیزوں کی، وہ پتہ چلے گی. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو، اچھا میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو لوگوں کو بتا کے ریسرچ کریں. مثلا آپ نے اپنی کمپنی کے بارے میں لوگوں کا رویہ جاننا ہے، اپنے اندر کے لوگوں کا، تو کوئی ایک سروے اس سے کرا لیں. اس سروے سے جو نتائج اخذ ہوں گے وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا
آپ نے ان کو بتایا نہیں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کمپنی کو کتنا پسند کر رہے ہیں، لیکن کیونکہ یہ تو بتائیں گے تو ہر ملازم لکھ دے گا اوکے، تو پھر آپ کے پاس آبجیکٹو ڈیٹا نہیں آئے گا۔ لہٰذا دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اپروپریٹ میڈیم ہے وہ کون، مثلاً ہمارے ہاں جو سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ بلیک میلنگ اور باقی ساری چیزیں اس پہ کام ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر کسی بہت سارے ایسے اخبار ہیں جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جن کی سرکولیشن کوئی نہیں ہے، لیکن کمپنیاں ان کو اشتہار دیتی ہیں، کیوں دیتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمارے خلاف کوئی، بے شک یہ چھوٹے ہیں یا اتنا نہیں ہے تو ہمارے خلاف خبر نہ لگا دیں۔ تو آپ نے کہاں پہ جو آپ میڈیم جو آپ نے چوز کرنا ہے، آپ کو اس کے بارے میں بھی ریسرچ ہونی چاہیے۔ مثلاً ابھی میں آپ کو اگر پوچھوں کہ پاکستان میں سب سے بیسٹ مین آف کمیونیکیشن کیا ہے، بیسٹ مین آف کمیونیکیشن امپیکٹ کے حوالے سے نہیں، میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ پاکستان میں جو سب سے زیادہ لوگوں تک مین آف کمیونیکیشن پہنچتا ہے وہ کون سا ہے؟ پاکستان کی مور دین 90% پاپولیشن اور ایریا جو کور کرتا ہے وہ ریڈیو کرتا ہے۔ اس کے بعد واحد مین آف کمیونیکیشن ہے پاکستان کا جو 23 لینگویجز میں نشریات دیتا ہے، اور کوئی نہ 23 زبانوں میں اخبار چھپتے ہیں نہ ٹی وی نکلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے واحد مین آف کمیونیکیشن ہے جو پڑھے لکھے ان پڑھ دونوں کے لیے مفید ہے، سب سے سستا اور چیپ ہے، ایون کہ آپ کی جیب میں ہے۔ سو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، میرا ٹاپک ریڈیو نہیں ہے۔ اپروپریٹ میڈیا جو مناسب مین آف کمیونیکیشن ہے اس کو یوز کرنا بڑا ضروری ہے۔ یو آر ورکنگ ایز اے پی آر آفیسر آف ریل، جو پاکستان ریلویز، تو آپ کیا کہیں حادثہ ہو جاتا ہے تو اب جو ٹیلی ویژن والے ہیں، جو نجی ٹی وی ہے یا جو باقی میڈیا ہے، وہ شور اٹھا دیتے ہیں، جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا جی۔ تو آپ کا پی آر آفیسر کے طور پہ یہ کام ہے کہ آپ ان کو اتھینٹک اور کریکٹ انفارمیشن دیں لوگوں کو، چاہے وہ آپ پریس ریلیز جاری کریں، چاہے فوٹوگرافس جاری کریں، یا آج کے دور میں آپ سوشل میڈیا کو یوز کریں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ یہ واقعہ ایسے ہوا ہے اور اس کی بیسیکلی وجہ یہ تھی، اور اصل انتہا انفارمیشن یہ ہے۔ جیسے ایگزیجریشن کر کے اور جی اتنی بوگیاں الٹ گئیں، جی اتنے لوگ زخمی ہو گئے، جی لوگ پیاسے مر گئے، جی لوگ جی شہید ہو گئے، جی اوکے ٹھیک ہے ہوا ہے، لیکن آپ نے ایز اے پی آر آفیسر اپنے ادارے کا امیج خراب نہیں ہونے دینا، ادروائز جو ہے وہ نیکسٹ ٹائم ٹرین پہ بیٹھے گا کوئی نہیں۔ آپ بے شک ہوا بھی ہے، آپ اس کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ بھی کریں، لیکن وہ اس وے سے کریں کہ آپ کی کمپنی کا امیج جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ ہمارے ہاں اس چیز کا نہیں خیال رکھا جاتا۔ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں انٹرنیشنلی، وہاں پہ اگر فرض کریں کسی کمپنی نے 1000 گاڑیاں بنا کے سیل کر دی ہیں اور ان کو پتہ چلا ہے کہ کوئی ایک فالٹ ہے، اور اس بات کا ان کو یقین ہو گیا کہ واقعی جینون فالٹ ہے، تو وہ پوری کی پوری 1000 گاڑی واپس منگوا لیں گے، ٹھیک ہے۔ ساڈے چ نہیں کہ بس اکھاں چ دھول پاؤ انہاں دی کڈو، ٹھیک ہے۔ اتنے تو 3 ڈبہ مہران جڑی وہ بھی 13 لاکھ دی مل دی، اینی ہو۔ سو انفارمیشن ایشو کرنا جو ہے وہ بھی اس کا کام ہے، اور پریس ریلیز بنانا، آئی نو کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہوگا پریس ریلیز کیا ہوتی ہے۔ تو وہ کنٹینٹ ہے بیسیکلی جو لوگوں کو آپ اپنا لکھ کے آگاہ کرتے ہیں اپنے ادارے کی طرف سے، اور وہ فوٹوگرافس بھی ہو سکتے ہیں، وہ کنٹینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، فیسلٹی وزٹس۔ اب یہ فیسلٹی وزٹس کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو دکھانا ہے بلا کے کہ دیکھیں میری کمپنی میں کتنا پیارا جوس بن رہا ہے، ہم کتنا ہائیجینک جوس بنا رہے ہیں، دیکھیں ہم کتنا جو ہے حفاظت صحت کا خیال کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ وہ اوپن ڈے رکھیں لوگوں کے لیے۔ مثلا آپ نے ایک نئی کمپنی جوس کمپنی لانچ کی ہے، باقی ساری اسٹریٹجیز آپ نے اپنائی ہیں، سارے پہلے ہی 15-20 کمپنیاں جوس بنا رہی ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک اوپن ڈے رکھیں فار دا اسٹوڈنٹس، فار دا پبلک، اور اس دن لوگوں کو گروپس کی صورت میں اپنی فیکٹری کے اندر لے کے جائیں، ان کو جوس بھی پلائیں اور ان کو دکھائیں کہ آپ کیسے ہائیجینک واقعی صحیح ملتان دے امباں دا جوس بنا رہے ہو، ٹھیک ہے۔ سو اس کے علاوہ بائرز، بڑے بڑے لوگوں کو بلائیں جو ڈسٹریبیوٹرز ہیں، جو خریدار ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ دوسرے کی جگہ آپ کا جوس خریدیں، سپلائرز کو بلائیں۔ تو اس طرح سے، بلکہ یہاں پہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں
یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ پی آر جو ہے وہ کسی اور طریقے سے ہوتی ہے، یہاں پہ فیسلٹیز کسی اور طریقے سے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں پبلک کو چھوڑ کے بس کچھ اور ہی معاملات جو ہیں وہ اپنائے جاتے ہیں اپنے مفادات کو نکلوانے کے لیے. لیکن رائٹ نو وی آر ڈسکسنگ اباؤٹ دا ڈیوٹیز آف دا پی آر آفیسر. سو دیٹس وائی دا فرسٹ واز دا ریسرچ. Second was the issuing information in the shape of press release and in the shape of photographers, or you may use any other social media channel to release the information. And the third one, it is also the duty of PR officer to facilitate the different visitors and to arrange the different visits for the company or person to promote the positive image in the public. جی اب نیکسٹ جو ہمارے پاس آ رہا ہے ہاں یس وہ ہے جی ارینجنگ پریس کانفرنس. سو آپ کا آفیسر، آپ کا جی ایم، آپ کا جو جس بندے کمپنی کے ساتھ آپ وابستہ ہیں، تو اب اس کے لیے وقتاً فوقتاً ڈفرینٹ پریس کانفرنس کا ارینج کرانا یہ بھی آپ کا کام ہے. سو پبلک ریلیشن آفیسر کی ایک ڈیوٹی یہ بھی ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے لیے، اور یہاں پہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سوٹیبل جگہ کا انتخاب کرنا، کسی ہوٹل میں کرنی ہے، پریس کلب میں کرنی ہے، اپنی کوٹھی 'ਚ لوگوں کو بلانا ہے، یا سڑک تے بہا کے دھوپے کرانی ہے، کہاں پہ کرانی ہے پریس کانفرنس جہاں پہ لوگ آئے ہیں ان کے لیے کوئی چائے پانی کا بھی ارینج کرنا ہے تاکہ لوگ پہنچ سکیں. سو یہ بھی پی آر آفیسر کا کام ہے. فیڈ بیک اور کمپین ریزلٹس اسیسمنٹ، تو صرف کام کر کے چھوڑ نہیں دینا، دین آپ نے اس کا رسپانس بھی لینا ہے. جو کمپینس، جو اسٹریٹجیز جو آپ یوز کر رہے ہیں ان کو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کا فیڈ بیک پازیٹیو آیا ہے یا نیگیٹو آیا ہے. مانیٹرنگ میڈیا کیسے کہ آپ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے پی آر ہیں یا آپ کسی ایک ڈپارٹمنٹ کے پی آر کے طور پہ کام کریں، تو اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں ان کو مانیٹر کرنا، اور ان کا اس کو اگر وہ پروپوگیٹ ہے تو اس کو روکنا، اور اس کو نہ صرف مانیٹر کرنا بلکہ اس کو کاؤنٹر کرنا، یہ بھی پبلک ریلیشن آفیسر کا کام ہے. سو ڈفرینٹ آپ کبھی کسی پی آر ڈپارٹمنٹ جائیں تو وہاں پہ اخباروں کی کلپنگز کارڈز کے فائلز بنائی جاتی ہیں، اور پھر وہ فائل سیکرٹری صاحب کو یا متعلقہ بندہ جو بھی آفیسر ہے اس کو پیش کی جاتی ہے. اسی طرح سے آج کل ڈفرینٹ ٹیلی ویژن چینلز کی بھی مانیٹرنگ ہو رہی ہے، تو یہ بھی پی آر آفیسر کا کام ہے. پی آر آفیسر ایک کی نہیں، ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. بیسیکلی ڈیلی نیوز رپورٹ، طاہر ندیم انجم، جی یہ پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام. دین جی پروڈیوسنگ نیوز لیٹر، تو آپ اپنی آرگنائزیشن کے اندر ایک نیوز لیٹر نکال سکتے ہیں. کون اپوائنٹ ہوا ہے، کون چلا گیا ہے، کس کی پروموشن ہوئی ہے، کمپنی نے کون سی نئی پروڈکٹ لانچ کی ہے، ٹھیک ہے، کون سی نئی سہولتیں آ رہی ہیں، لائک دس. تو وہ اپنے کمپنی کے تمام ڈپارٹمنٹس کو، اور آؤٹ سائڈ بھی آپ دے سکتے ہیں. تو یہ بھی پی آر ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. بروشر اور ہاؤس جرنل، یہ ساری چیزیں کسی ایک پہ نہیں لاگو ہوں گی. میں اوور آل آپ کو پڑھا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ پہ کچھ چیزیں لاگو ہوں، کچھ پہ نہ ہوں، لیکن اوور آل جو رسپانسبلٹیز ہیں پبلک ریلیشن آفیسر کی، وہ بیٹا یہ ساری کی ساری ہیں. دین جو ایڈورٹیزمنٹس بنتی ہیں ان کے لیے مواد فراہم کرنا، ان کے لیے کوآپریٹ کرنا، ان کے لیے مدد فراہم کرنا، یہ بھی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے. تو کیونکہ ان کے پاس آلریڈی ڈیٹا موجود ہوتا ہے، تو اس لیے ان کی مدد سے اور ان کو دکھا کے یا ان کے کوآپریشن سے زیادہ بہتر ایڈز جو ہیں وہ ارینج کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بیٹا کاؤنسلنگ. سو ڈفرینٹ لوگوں کی، مطلب چاہے وہ آپ کے بائرز ہیں، وہ سیلرز ہیں، وہ آپ کے انٹرنل پبلک ہے یا ایکسٹرنل پبلک ہے، ان کی کاؤنسلنگ کرنا جو ہے وہ بھی پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کا کام ہے یا پبلک ریلیشن آفیسر کا کام ہے. ارینجنگ پریس کانفرنس ہو گیا جی. ریڈیو اینڈ ٹیلی ویژن انٹرویوز فار دا مینجمنٹ، ہاں سوری یہاں پہ پریس کے اس کو یوز کیا گیا ہے اخبار کے طور پہ. سو اخبارات کے لیے، ریڈیو کے لیے اور ٹیلی ویژن کے لیے جو ہے وہ اپنی مینجمنٹ کے، چاہے وہ سرکاری ہے غیر سرکاری ہے، اس کے انٹرویو کرانا تاکہ امیج ڈیولپ ہو، یہ بھی پبلک ریلیشن آفیسر کا کام ہے. انٹرنل کمیونیکیشن، اور اس کے علاوہ نمبر آف چیزیں ہیں جو ڈپینڈ کرتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا سائز اینڈ آف کمپنی اینڈ نیڈز آف کمپنی.
جو کسی پی آر آفیسر سے لی جا سکتی ہیں۔ کوالٹیز آف پبلک ریلیشن آفیسر، ہم نے ڈیوٹیز پہ بات کی، اب ذرا کوالٹیز پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی کوالٹی جو پبلک ریلیشن آفیسر میں ہونی چاہیے وہ کمیونیکیشن سکلز کی ہے، وربل بھی اور ریٹن بھی، دونوں صورتوں میں اس کے پاس ہی اور شی مسٹ ہیو گڈ کمیونیکیشن سکلز۔ سو اگر آپ کو کہیں پہ بول کے کمپنی کا امیج ڈیولپ کرنا ہے تو آپ اس وقت بھی کام بول سکیں، اور اگر آپ کو کہیں پہ لکھ کے ڈیولپ کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو یہ شاید پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ الفاظ بہت کاؤنٹ کرتے ہیں۔ سو کمیونیکیشن سکلز، یہ یقین کریں کمیونیکیشن کی عام چیز نہیں ہے، کمیونیکیشن بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی۔ سو اگر صحیح بیسیکلی کمیونیکیشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کو بات پوری طرح سے سمجھ آ جائے، اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آئی تو کمیونیکیشن نہیں ہے، ابلاغ کا عمل مکمل نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے آپ کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس پہ ذرا سوچئے گا۔ اس کی مثال دے ہے کہ آپ سارے ماشاءاللہ مسلمان ہیں، میل خاص طور پہ اس بات کو سمجھیں گے کہ کتنے سالوں سے، کتنے عرصے سے آپ نماز تراویح میں قرآن پاک سن رہے ہیں، اور اس قرآن پاک کے بارے میں سورہ حشر کی جو آخری آیات ہیں ان میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ اگر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے اور ان کی کیا حالت ہوتی۔ تو آپ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں نماز تراویح میں جو ہے وہ اگر دوسری تیسری صف میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور پہلی صف میں والوں کو نہیں پتہ، آگے ٹیپ لگا دیں یا کاری کھڑا کر دیں، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو میری بات کو ذرا سمجھیے گا، آپ کو کوئی ایک ڈاکٹر ایک میڈیسن دے اور وہ آپ کو کہے کہ یہ کھائیں گے اس طرح سے تو یہ پورا علاج اس کا کرے گی، اور آپ اس کی بات کو اس کے الٹ کریں تو آپ کو اس کی بات کو سمجھے ہی نہ، تو کیا وہ میڈیسن آپ کا کوئی کام کرے گی؟ اسی طرح سے آپ نے جو کمیونیکیشن، جس کے مینوفیکچرر خود کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے پہاڑ جو ہیں وہ ان کی یہ حالت ہو جاتی، تو آپ دیکھیں کہ انسانوں کے دلوں پہ اور انسانوں میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی اہمیت اس کی ویسی کی ویسی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آپ وہ قرآن چاہے چائنیز میں پڑھتے جائیں آگے کھڑے ہو کے، چاہے اردو میں پڑھتے جائیں، چاہے آپ اس کو انگریزی میں پڑھتے جائیں، چاہے آپ اس کو عربک میں، ہمارے لیے یہ تو سیم ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی اور بیسیکلی ابلاغ کا عمل مکمل نہیں ہو رہا۔ سو اس لیے کمیونیکیشن سکلز ہونا بڑی ضروری ہے۔ آپ کو اپنے گھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہماری کمیونیکیشنز اچھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ بہت اچھا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے ہم آگے چلتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے گھر مہمان گئے ہیں اور آپ نے وہاں پہ جو ہے وہ کھانا شانا انہوں نے آپ کو سرو کیا ہے، تو چلیں فرض کریں آپ صرف اتنا سا کہہ دیں، چائے آپ کو دی گئی ہے تو آپ کہہ دیں بھابھی، بہن، پھوپھی، خالہ، ماسی کہ آپ نے کون سی پتی استعمال کی ہے، بڑا مزہ آیا۔ لو اتنی سی بات کی آپ نے، اور نیکسٹ ٹائم آپ کو چائے کے ساتھ مٹھائی بھی پیش کی جائے گی۔ اگلی دفعہ جاؤ گے تو پاپی دے پیر نہیں تھلے لگنے، میرا پیر دیور آ گیا۔ لیکن اگر ابھی یہی کھا پی کے آپ ڈکار شکار مار کے نمک تھوڑا یا زیادہ سی یار، بس پکا تو صحیح سی تھوڑا یا کچا سی، او بھائی روک لو خود کو، کیا ہو گیا؟ اس اللہ کی بندے نے پتہ نہیں کب سے لے کے آپ کے لیے تیاری کی ہے، 2 4 5 گھنٹے اس نے اپنے آپ کو کھپایا ہے، لے آیا ہے، بنایا ہے، کاٹا ہے، کہاں سے کیسے بنا، تو آپ نے صرف سمپل چھوٹی سی زبان سے اپنے اچھے الفاظ ادا نہ کر کے سارا کام، تو لہٰذا کس موقع پہ کہاں پہ آپ نے کون سی بات کرنی ہے یہ بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا کمیونیکیشن سکلز جو ہیں یہ ہونا بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ لوگ ایویں ہی ایک دوسرے سے چھوٹی سی بات، تو گل کے میں کیتی ہے، اس بات پہ لڑائی شروع ہے۔ نیکسٹ جی آبجیکٹیوٹی۔ آبجیکٹیوٹی معروضیت، اس کا خبر میں بڑا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن پی آر آفیسر نے بھی جو ہے وہ اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن وہ فراہم کر رہا ہے وہ آبجیکٹیو ہو، ٹرو ہو، غلط انفارمیشن آپ نے نہیں دینی۔ دین انٹیگریٹی، آپ نے وقار کے لیے، انٹیگریٹی کے لیے اپنے جو ہے وہ اپنی قائم رکھنی ہے۔
یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ اپنی جو پریسٹیج ہے اس کو داؤ پہ لگا کے تو آپ جو ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں. گڈ ججمنٹ، مشاہدہ بڑا اچھا ہونا چاہیے چیزوں کے بارے میں. اور اچھا مشاہدہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان بند رکھیں اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں کھلی رکھیں. ڈسیسونیس، فیصلہ کن، اٹریکٹیو پرسنالٹی اس کی ہو، ہارڈ ورکنگ ہو. ٹھیک ہے جی، اس طرح دیسنا ہی صحیح ہے. جی، فلیکسیبلٹی، چیزوں کو اڑی کرنے والا، ضد کرنے والا، کسی بات پہ اٹک جانے والا نہیں ہو، بلکہ پی آر آفیسر نے ہمیشہ چیزوں کو، معاملات کو سلجھانا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو فلیکسیبل ہونا اس کے لیے بڑا ضروری. میڈیا کے متعلق اس کو ضرور انفارمیشن ہونی چاہیے. اور یہاں پہ یہ بات یاد رہے کہ میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ اور اس کی آگے مختلف شاخیں، ان سب کے بارے میں اس کو نالج ہونا چاہیے. کنٹینٹ رائٹنگ یہ بڑی خوبصورت کوالٹی ہے اور یہ ہونی بھی ضرور چاہیے کہ آپ نے الفاظ کے ساتھ کس طرح سے کھیلنا ہے، کس موقع پہ کون سے الفاظ جو ہیں وہ آپ نے یوز کرنے ہیں. پرسویسونیس، دوسرے کو ترغیب دلانا. مینجیریل سکلز، ہاؤ ٹو مینیج دا تھنگس، کہ چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. اور پاور آف اسپیچ، کہ اس کے پاس بولنے کی طاقت ہو، موقع پہ کھڑا ہو کے وہ بات کر سکے اور اپنے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو قائل کر سکے. تھینک یو سو مچ.